अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ व ला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी क़द्र दीनी और इस्लामी भाइयों बहनों, नाज़रीन इकराम, मुशाहिदीन मुशाहिदात और सामीन इकराम, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बेहतर अंदाज से गुज़रा, बहुत ही बेहतर अंदाज से गुज़रा। रोज़े भी बहुत अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने रखा। अल्लाह ताला जो कुछ हमने इबादतें की हैं माह रमज़ान में, अल्लाह उसको बख्श दे और आने वाले दिनों में भी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी बराबर उसी तरह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जिस तरह हमने माह रमज़ान में अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी की है, गुनाहों से बचे हैं। इसी तरह सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और गुनाहों से बचने, नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया और बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज वगैरह के ज़रिए से बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने माह शव्वाल के रोज़े भी रखे हैं और 3 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखे हैं, शव्वाल के 3 रोज़े आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। जिन लोगों ने रोज़े नहीं रखे हैं वो जो है ना कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है ना माह शव्वाल के 6 रोज़े रख लें ताकि 1 साल के रोज़ों का अज्र व सवाब अल्लाह ताला के पास आपको मिल जाए। चाहे लगातार रखें या फिर 2-2 कर कर रखें, बहरहाल इस महीने के आखिर तक जो है ना आपको माह शव्वाल के रोज़े रखना है। फिर इसके बाद ऐसा नहीं कि रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो गए, शव्वाल के रोज़े ख़त्म हो गए, फिर आराम की ज़िंदगी है, खाने पीने की नहीं। जब तक ज़िंदा हैं जो नफिल रोज़े हैं उसकी पाबंदी करें। पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें, बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर रखा करते थे, सहाबा किराम रखा करते थे, ताबीन तबे ताबीन अच्छे लोग, और आज भी बहुत सारे मुसलमान रखते हैं। बाकायदा हरमैन शरीफैन में, मक्के और मदीने में बाकायदा इफ्तार का इंतज़ाम होता है, बड़े अच्छे अंदाज से होता है, बड़े पैमाने पर होता है इफ्तार का इंतज़ाम पीर और जुमेरात को। इसी तरह हर महीना 3 रोज़े रखने का हुक्म दिया, जैसा कि मैंने कल बताया। अय्याम बीस जिसको कहते हैं, चाँद की जो तारीख़ होती हैं 13, 14, 15, हर महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, सहाबा इकराम अच्छे लोग रखते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की बाकायदा कि ऐ अबू हुरैरा रमज़ान की हर महीना 3 रोज़े रखा। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन में भी इसका भी अहतमाम होता है, बाकायदा इफ्तार का इंतज़ाम होता है। तो लिहाजा तमाम भाई रोज़े से मत भागिए, रोज़ा रखिए ताकि अजर भी मिले और दुनिया में जो है ना आपको इज़्ज़त भी मिले और सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहे, सेहत भी अच्छी रहे। रोज़े से आप दुबले नहीं होंगे, रोज़े से आप कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि रोज़े से आपको सेहत मिलेगी, आफ़ियत मिलेगी और अल्लाह के पास अजर मिलेगा। अल्लाह ताला हमें रोज़ों से, दीन से, नमाज से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आइए, 2 दिन से मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल की इताअत, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी की अहमियत और फ़जीलत पर आपके सामने बहुत कुछ रखा, हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं थी। 2 दिन मैंने ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर रखा, क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरफ के जो है ना लोग जो है ना अपने अपने बड़ों की बातों की अहमियत देते हैं, अपने अपने जमातों की बातों की अहमियत देते हैं, अपने अपने ज़िम्मेदारों की बातों की अहमियत देते हैं, अइम्मा की बातों की अहमियत देते हैं, अपने अपने किताबों की अहमियत देते हैं। इसी में जो है ना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसी में कट रहे हैं, इसी में किसी को काफिर, इसी में किसी को जो है ना गलत कह रहे हैं। मसाजिद को जो है ना तोड़ा जा रहा है, मसाजिद को गिराया जा रहा है, उनकी किताबें जलाई जा रही हैं, कोर्ट कचहरी में जो है ना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। अजीब माहौल बना हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म होना है, हम सब मिलकर एक अल्लाह को मजबूती से थाम ले, एक अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम ले और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह आल इमरान की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रक़ू। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, तुम सारे के सारे मिलकर अल्लाह के रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, किताब और सुन्नत को थाम लो, कुरान हदीस को थाम लो, अल्लाह उसके रसूल को थाम लो, अल्लाह उसके रसूल की बात पर अमल करो, सारे के सारे मिलकर। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। जमीयन कहा अल्लाह ने, सारे के सारे मिलकर, तमाम जमात वाले, तमाम मुसलमान मिलकर, सारे दुनिया के मुसलमान मिलकर अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल की बात को मजबूती से थाम लो, कुरान हदीस को मजबूती के साथ थाम लो। पूरे मुसलमान इकट्ठे होकर सिर्फ कुरान की बात पर और हदीस की बात पर अमल करें, इसी को अहमियत दें और तीसरी चीज़ को नहीं, इसलिए कि कुरान हदीस 2 ही हमारे माक़ज़ है।
دو ہی منبع ہیں دین کے، شریعت کے، علم کے، ہاں اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی دو چیزیں چلتی تھی، صحابہ کرام کے دور میں اسی چیز کا جو ہے نا چلن تھا، تابعین، طب تابعین، اس کے بعد والی زندگیوں میں یہی دو چیزیں تھیں، تیسری چیز نہیں تھی۔ یہ تیسری چیز بعد میں اختلاف جب آیا تو یہ تیسری چیز آ گئی ہے۔ تو لہٰذا دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، قرآن حدیث۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا کا لفظ آیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے وضاحت کر دی وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو۔ اختلاف زحمت ہے، رحمت نہیں ہے۔ اختلاف میں رحمت نہیں ہے، اختلاف میں برکت نہیں ہے، اختلاف میں خیر نہیں ہے۔ لہذا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ اختلافات مت کرو، فرقہ بندیوں میں، گروہ بندیوں میں، جماعت بندیوں میں، پگڈنڈیوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مت بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اتحاد کا ثبوت دو، اتفاق کا ثبوت دو، متحد ہونے کا ثبوت دو۔ تفرقہ مت پیدا کرو، تفرقہ میں مت بڑھ جاؤ، فرقہ بندیوں میں، گروہ بندیوں مت بڑھ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تو آپس میں تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، شریعت کے ذریعے سے، دین اسلام کے ذریعے سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ ہاں، قرآن حدیث سے ہمیں محبت پیدا ہو سکتی ہے، قرآن حدیث سے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن سکتے ہیں، قرآن حدیث کے ذریعے سے میرے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ تیسری شخصیت اگر آ گئی، تیسری کتاب آ گئی، تیسری چیز آ گئی، تیسری چیز کا حوالہ دینے لگے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، دشمنی پیدا ہو جائے گی، محبتیں ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، اگر میں آپ کو بولوں آ جاؤ قرآن کی طرف، تو آپ کہیں گے کہ ارے قرآن کی طرف بلا رہا، الحمدللہ خوشی خوشی جو نا آپ مان لیں گے۔ میں کہوں گا آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول کی بات کی طرف، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے، اختلاف ختم ہو جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھے بلائیں گے آ جاؤ اس قرآن کی طرف، آ جاؤ اس حدیث کی طرف، تو الحمدللہ میں بھی خوشی خوشی آپ کی بات کو مان لوں گا، دل میں کوئی قدرت نہیں ہوگی، دل میں کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہوگی۔ ہاں، دل میں دشمنی اور عداوت اس وقت پیدا ہوگی اگر میں کہوں کہ بھائی آ جاؤ میرے امام کی طرف، میری جماعت کی طرف، میری جماعت حق پر ہے، میرا امام کی بات صحیح ہے، میری کتاب صحیح ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں تیری جماعت کیسے حق پر ہو سکتی؟ میری جماعت حق پر ہے، میرے امام کی بات صحیح ہے، میرے مولوی نے جو کتاب لکھی وہ صحیح ہے۔ تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان ایک دوسرے کو قرآن حدیث کی طرف بلائیں، اختلافات ختم ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آج جو اختلافات ہیں ہمارے درمیان میں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو بازو میں رکھ دیا، اپنی اپنی جماعت کی طرف بلانے لگے، اپنی اپنی جماعت کے بڑوں کی طرف بلانے لگے، اپنی اپنی جماعت کی کتابوں کی طرف بلانے لگے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ لہذا تو غلط، فلاں غلط، میں حق پر، میں غلط، تو فلاں، یہ شرک، وہ بدعت، یہ کافر، یہ مسجد غلط، یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، یہ جو ہے نا وہابی ہے، یہ 24 نمبر ہے، یہ 25 نمبر ہے، یہ 420 نمبر ہے۔ انا للہ راجعون، کیا جو ہے نا یہ بنا دیا ہے، دین کا مذاق بنا دیا ہے، کچمبر بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، کیسا جو ہے نا وہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ کبھی اختلاف نہیں ہوا ان کے درمیان قرآن حدیث کے خلاف، کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہو بھی گئی، اونچ نیچ ہو گئی، کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو گیا، تو جیسے ہی ان کے سامنے کسی صحابی نے حدیث کو رکھ دیا تو فوراً جو ہے نا اختلاف ختم کر لی، قرآن کی آیت رکھ دی اختلاف کے موقع پر، اختلاف ختم ہو گیا، قرآن کی بات کو مان لی، اختلاف ختم ہو گیا، حدیث کو بات کو مان لی، اختلاف ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ وہ اپنے دل اور دماغ سے نہیں لڑتے تھے، ان کا اختلاف تعصب کی بنا پر نہیں تھا، ان کا اختلاف جماعت اور گروہ بندی کی بنا پر نہیں تھا، ان کا اختلاف دین کی بنا پر تھا۔ ہاں، ان کا اختلاف آپس میں قرآن حدیث کے فہم کے معاملے میں تھا۔ ہاں، فہم نہیں ہو سکا، نہیں سمجھ سکے برابر، یا حدیث نہیں پہنچ سکی، اس لیے اختلاف ہوا۔ اور ہمارے پاس جماعت کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، تو فلاں جماعت کا، فلاں جماعت کا، اس میں اختلاف ہو جا رہا ہے، آپس میں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پولیس میں جا رہے ہیں۔ انا للہ راجعون۔ میرے محترم دوستو، مسلمانوں، کرونا وائرس ابھی باقی ہے، بیماریاں ابھی بھی ہیں، موتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، سچی توبہ کر لیں۔ علماء سے بھی کہتا ہوں جو بہکا رہے ہیں جاہلوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو، ان سے بھی گزارش ہے، مرنا ہے، خبر کو سامنے یاد رکھ لیجئے، خبر کو اپنے سامنے دیکھ لیجئے، موت کو یاد کر لیجئے۔ جو آپ کے گھروں میں موتیں ہو رہی ہیں نا، یا ہوئی ہیں اپنے باپ داداؤں کی، اس کو بھی یاد کیجئے، ایک دن تم کو ہی مرنا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ لہذا ہاتھ جوڑ کر
अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, मुसलमानों को कुरान हदीस की तरफ जमाइए, मुसलमानों को कुरान हदीस की तरफ बुलाइए, मुसलमानों को कुरान हदीस का पैगाम सुनाइए, मुसलमानों को कुरान हदीस की दावत दीजिए, मुसलमानों को सामने कुरान हदीस को रखिए, तीसरी चीज़ को मत रखिए। और मुसलमानों से गुजारिश है कि ऐसे पेट पालू उल्लुमा, ऐसे उलमा सू, बदमाश किस्म के उलमा से बचिए, ऐसे बदमाश किस्म के उलमा से बचिए, अल्लाह उसके रसूल की बात पर अमल कीजिए। सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुआ, लेकिन जब उनके सामने कुरान रखा गया, इख्तलाफ दूर हो गया, हदीस रखी गई, इख्तलाफ ख़त्म हो गया। सबसे पहला इख्तलाफ सहाबा इकराम में हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दुनिया में देनी थी दी, आखिर में 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। जब सहाबा इकराम को पता चला तो सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, सबसे बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा। दुनिया में इतना बड़ा गम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सहाबा किराम पर टूटा है, इतना बड़ा गम क़यामत की सुबह तक जो है नहीं टूट सकता है। अब जो कोरोना वायरस का जो गम हम पर है, ये भी हल्का है, फीका है, छोटा है। सहाबा किराम पर जो गम टूटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का, जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना बंद हो जाएगा, वही बंद हो जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को नहीं देख सकेंगे सहाबा किराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल की वफ़ात, अल्लाह के रसूल का इंतकाल बहुत बड़ा गम था, बहुत बड़ा बोझ था, बहुत बड़ी मुसीबत थी सहाबा किराम पर। लिहाजा सहाबा किराम में से हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुर शख्सियत ने कहा, ख़बरदार जिसने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इनकार करने लगे, नबी नहीं मर सकता है, नबी मरने के लिए आया, नबी हमेशा जिंदा रहता है। अल्लाह अकबर, ऐसा गम था, ऐसी परेशानी थी। कहा, जिसने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। किसी सहाबी को भी उनको छोड़ने की, उनको समझाने की जरूरत नहीं हुई, इसलिए कि बहादुर सहाबी उमर जैसा शख्स कौन उससे टकराए, कौन उससे मुकाबला करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला कहीं बाहर गए हुए थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल खबर मिली तो फ़ौरन दौड़ते हुए आए, आकर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश के पास आए, चेहरे पर जो ना कपड़ा था, चादर था, उसको उठाया, परेशानी को बोसा दिया, फरमाया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आपको अल्लाह ताला कभी दो ज़िंदगी या दो मौत नहीं देगा। एक मरतबा आप जिंदा, अल्लाह ने भेजा जिंदा करके, और एक मरतबा मौत आ गई, ना फिर आप दोबारा जिंदा होने वाले हैं, ना दोबारा मौत आने वाली है। ये कहा और हज़रत उमर को तेवर को देखा, कहा, इजलिस या उमर, बैठ जाओ या उमर। हज़रत उमर जो है तलवार लेकर घूम रहे हैं, नंगी तलवार लेकर। जिसने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा, इजलिस या उमर, तो तन गए, नहीं बैठता हूँ। तो देख लिया मौके की नज़ाकत को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर चढ़कर जो है ना बलीग़ खुतबा दिया, अजीम शान खुतबा दिया। अल्लाह अकबर, उनकी जुर्रत देखिए, उनकी फ़हम देखिए, अल्लाह ताला उनके दिल में कैसी बात डाल दी। उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। अल्लाह अकबर, याद रखो लोगो, जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद की पूजा करता था, आज मोहम्मद मर चुके हैं। वमन कान यअबुदुल्लाह फहुव हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता आ रहा है और अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। उसके बाद कुरान मजीद की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये कुरान की आयत पढ़ी आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, सूरह निसा की आखिरी आयतों में से, सूरह आल इमरान की आखिरी आयतों में से, या दरमियान की आयतों में से, सूरह आल इमरान की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल। ये आयत पढ़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम इंसानों की तरह इंसान थे, उनको भी मौत आई। क्या अगर उनके मरने से आप जो है ना दीन को छोड़ देंगे, आप जो है ना अलग हो जाएंगे? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं, जब हज़रत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी और इस तरह खुतबा दिया, तो ऐसे लगा कि अभी अभी आयत जो है ना नाजिल हुई है, और आप हज़रत उमर के हाथ से जो है तलवार नीचे गिर गई और वो जो है ना सख्ते में आ गए, खामोश हो गए। कहा, भला या अबू बकर, आपने सच कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। तो लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकार कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का, गोया के। लेकिन जैसे कुरान की आयत पढ़ी गई, इख्तिलाफ ख़त्म हो गया, दूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद दूसरा इख्तिलाफ पैदा हुआ। कुछ अंसारी सहाबा जो है ना बनी सक़ैफ़ा में जो है ना बैठकर एक जो है ना कमरे में या जो है ना खुले फ़ज़ा में जो है ना जमा हो गए अंसारी सहाबा, और हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना अमीर बनाने के जो है ना चक्कर में थे, उनको जो है ना खलीफा बनाने के चक्कर में थे।
وہ آپس میں سوچ رہے تھے ہم انصار ہیں، ہم نے جو ہے نا جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہم نے ساتھ دیا، ہم نے جو ہے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنے جو ہے نا جائیداد میں سے اپنے مال میں سے سب جو ہے نا آدھا آدھا دیا، لہذا زیادہ حق یہ ہے کہ ہم میں سے جو ہے نا امیر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو اطلاع ملی تو یہ جو ہے نا گئے وہاں پر دوڑ کر، معاملہ کو دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا خطبہ دیا، حضرت عبادہ بن صامت نے جو ہے نا اس کی تصدیق کی کہ حضرت ابو بکر جو بھی کہتے ہیں بالکل سچ کہا ہے انہوں نے۔ اس طرح سے باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیش کی، الائمۃ من قریش، ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر امیر بنے گا، اگر لیڈر بنے گا، خلیفہ بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ عمرا اور جو ہے نا بادشاہ یا خلیفہ ہوگا تو قریش خاندان میں سے ہوگا۔ کون سے خاندان میں سے ہوگا؟ قریش خاندان میں سے ہوگا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی، فوراً جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق قریش خاندان کے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو ہے نا ایک دو مرتبہ نماز بھی پڑھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز بھی پڑھائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت ابو بکر فضائل آپ کو معلوم ہے، تو لہذا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے جو ہے نا ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد پورے جو ہے نا صحابہ کرام انصار نے بیعت کی۔ اس طرح وہ اختلاف جو ہے نا ختم ہو گیا کہ انصار میں سے جو ہے نا امیر ہوگا، خلیفہ بنے گا، یا مہاجر میں سے خلیفہ بنے گا، یا جو ہے نا ایک انصار میں سے بنے گا، ایک مہاجر میں سے بنے گا۔ اختلافات ہوئے، پڑھیے آپ تاریخ اسلام کو، پڑھیے حدیث کا مطالعہ کیجیے آپ۔ لیکن جیسے ان کے سامنے حدیث آ گئی الائمۃ من قریش، اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف انہوں نے دور کر لیا۔ تو ایسے آج کے دور میں ہمارے درمیان میں بھی اگر کوئی صحیح حدیث آ جائے تو ہم اختلافات کو دور کر لیں، اپنے مسئلے کو حل کر لیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ کیا قرآن سے ہم اختلاف دور نہیں کر سکتے؟ حدیث سے ہم اختلاف دور نہیں کر سکتے؟ صحابہ کرام، تابعین، طب تابعین، اچھے لوگ، آج بھی قرآن حدیث سے اختلاف دور نہیں ہو رہا۔ سعودی عرب میں دیکھیے، کویت میں دیکھیے، بحرین میں دیکھیے، جتنے بھی گلف کنٹری ہے یہاں پر قرآن حدیث کا چلن ہے، اختلافات نہیں ہے، مسجدیں ایک ہی ہیں، اہل حدیث بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، بریلوی بھی، تبلیغی بھی، سب شیعہ بھی جو ہے نا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو جو ہے نا منع نہیں ہے، کسی کو جو ہے نا تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس تکلیف ہوتی ہے، باقاعدہ مسجدوں پر لکھا ہوا ہے فلاں جماعت کا آدمی مسجد میں داخل نہیں ہونا، فلاں کے لیے جو ہے نا مسجد میں داخل ہونا منع ہے، فلاں کے لیے مسجد منع ہے۔ اگر کوئی داخل ہو گیا تو جو ہے مسجد کو دھوتے ہیں، مسجد کو جو ہے نا صاف کرتے ہیں، یا اس کو مار دیتے ہیں، اگر زور سے آمین بولا تو جو ہے نا اس کو منہ کو مار دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا تکلیف پہنچاتے ہیں، اگر انگلی حرکت دیا تشہد میں اس کی انگلی کو جو ہے نا لوچ لیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، انا للہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ چیزیں اچھی چیز نہیں ہیں، اس سے برا اثر پڑتا ہے غیروں پر، ہاں برا اثر پڑتا ہے کہ بھئی یہ آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو کافر اور جو ہے نا دشمن کہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو لہذا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس آیت کے مصداق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی کہ سارے کے سارے مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اختلاف نہ کریں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ امت واحدہ بن کے زندگی گزاریں۔ جب ہم امت واحدہ کی طرح زندگی گزاریں گے تو دشمن جو ہے نا ہمیں متحد دیکھ کر جو ہے نا دور بھاگے گا، ہم سے جو ہے نا دور بھاگے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء بھی سمجھ لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ حکام بھی، لیڈر بھی جو ہے نا سمجھ جائیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام بھی اس بات کو سمجھے اور اختلافات کو دور کر لیں۔ چلیے تیسرا اختلاف ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال معائشہ کے کمرے میں ہوا، معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا، مدینے میں ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ کرام نے، بعض نے کہا کہ ہم ان کو مکہ مکرمہ لے جائیں گے، وہاں پر دفن کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے، ان کے اکثر جو ہے نا خاندان کے لوگ وہیں دفن ہیں، لہٰذا وہاں دفن کریں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ چکے ہیں، مدینہ ہی میں دفن کریں گے، بقی میں، بقی جس کو جنت البقی کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، جنت البقی نہیں ہے، بقی الغرقد ہے، بقی میں جو ہے دفن کریں گے، مدینہ میں دفن کریں گے۔ بعض نے اور کچھ جو ہے نا رائے رکھی، مختلف رائے آئی، پھر ان کے سامنے حدیث پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کی روح، انبیاء کی روح، جہاں جس مقام پر انبیاء کی روح پرواز ہوتی ہے، انبیاء کی روح نکلتی ہے، جہاں نبی مرتا ہے وہیں پر جو ہے نا اس کو دونوں دفنا دیا جاتا ہے، اس کی لاش کو ادھر ادھر نہیں لے جا سکتا، حرکت نہیں دے سکتی۔ نبی جہاں مر گیا وہیں پر اس کی قبر کھودی جائے گی، وہیں پر دفن کیا جائے گا۔ نبی کے لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی تو ساروں کے منہ بند ہو گئے، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، کہیں قرآن کی آیت سے جو ہے نا اختلاف ختم ہو گیا، کہیں جو ہے نا حدیث کے جو ہے نا پیش کرنے سے جو ہے نا اختلاف ختم ہو گیا، یہاں پر بھی دیکھیے حدیث کو پیش کی گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔
اس طرح سے ایک نہیں دونوں ہی کئی جو ہے نا الحمدللہ آپ کے سامنے واقعات ملیں گے کہ صحابہ اکرام کے درمیان اگر کبھی اختلاف ہوا، تعصب کی بنا پر نہیں، جماعتی بندیات کی بنا نہیں، گروہ بندی کی بنا پر نہیں، میں افضل ہوں، میری جماعت افضل ہے، میرا امام افضل ہے، فلاں نہیں، وہ صرف جو ہے نا دین کے جو ہے نا فہم کی وجہ سے یا پھر جو ہے نا کوئی حدیث جو ہے نا نہیں آنے کی وجہ سے جو ان کے درمیان اختلاف ہوا، جیسے قرآن حدیث ان کے سامنے رکھ دی گئی، اختلاف ختم ہو گیا. ہاں، اور اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. سورہ نساء پڑھ لیجئے 59 نمبر، آیت نمبر 59، 59 نمبر سورۃ النساء پڑھ لیجئے آپ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، تم میں سے جو عہدے والے ہیں، منصب والے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی بات مانو. واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکمران ہیں ان کی بات بھی مانو. وہ اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہیں یا علماء بھی ہیں، یا تو حکمران کی بات مانو یا علماء جن کے پاس شریعت کا علم ہے ان کی بات کو مانو. تو کیا ہو گیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. یہاں کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس کے بعد اطیعوا واطیعوا الامراء نہیں کہا کہ اور جو ہے نا عمرہ کی اطاعت، بلکہ کیا کہا؟ وہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو لیڈر ہے ان کی بات بھی مانو، تم میں سے جو علماء ہیں ان کی بات مانو. اطاعت کا لفظ نہیں ہے، اطاعت صرف اللہ کی، مستقل اطاعت اللہ کی، مستقل اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ رسول کی اطاعت بھی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. رسول کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا چنندہ پیغمبر ہے. گویا کہ رسول کی بات اللہ کی بات ہے. اسی لیے کہا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرنی ہوگی، رسول کی پیروی کرنی ہوگی. میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے. تو لہذا اس آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، پھر بات مانو کس کی؟ لیڈروں کی یا علماء کی. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور اگر اس کے بعد آیت کیا کہہ رہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کسی مسئلے میں اولو الامر کی بات ماننے میں یا علماء کی یا حکمران کی بات ماننے میں اختلاف ہو گیا تو کیا کرو؟ پھر اس بات کو کیا کرو؟ قرآن حدیث پر رکھو، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کر لو اور جو ہے اختلاف دور کر لو. اللہ اکبر. ہاں، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے. پھر رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، ہر حال میں جو ہے نا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر آپس میں اولو الامر میں، لیڈر کی بات ماننے میں، حکمران کی بات ماننے میں یا علماء کی بات ماننے میں، اس لیے کہ عام انسان ہے، نبی عام انسان نہیں ہے، معصوم ہوتا ہے، تو لہذا عام انسانوں کی بات ماننے میں اگر اختلاف ہو گئے تو پھر اس اختلاف کو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کی بات پر رکھو، قرآن حدیث پر رکھو اور اپنے اختلاف کو دور کرو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف دو چیزیں واجب الاطاعت ہے، دو چیزیں واجب الاطاعت ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی اطاعت واجب نہیں ہے. جب ہم نے تیسری چیز کو واجب بنا لیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تو لہذا اختلاف پیدا ہو گیا، اختلافات پیدا ہو گئے، مشکلات آ گئی، تفرقہ پیدا ہو گیا، گروہ بندی اور پارٹیاں بن گئی. لہذا میرے محترم دوستو اس آیت کو بھی سمجھیے اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو بھی سمجھیے. پھر آگے یہی سورہ نساء کی آیت آخری آیت میں فرمایا ولا تکونوا كالذین تفرقوا من بعد ما تبین. ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ ولا تکونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلاف کرے. یہود و نصارہ، ان کے پاس واضح بینات آ گئے تھے، تورات اور انجیل میں ٹھوس باتیں اللہ نے واضح باتیں جو ہے نا بیان کر دی کی، اس کے باوجود بھی جو انہوں نے اختلاف کیا، جو کہ آج ہو بہو مسلمان کر رہا ہے، نام کا مسلمان کر رہا ہے، اپنی اپنی جماعت کو لے کے، اپنے اپنے جو ہے نا فرقہ بندی کو لے کے، گروہ بندیوں کو لے کے، جو ہے نا ٹولیوں کو لے کے، اپنی کتاب، اپنی فقہ، اپنا فلاں کو لے کے، یہود و نصارہ جس طرح ٹولیوں میں بٹ گئے، فرقہ بندیوں میں بٹ گئے، اسی طرح آج کا مسلمان کر رہا ہے. ولا تکونوا كالذین تفرقوا من بعد ما جاءهم البینات، واضح نشانی آنے کے بعد بھی جو ہے نا یہ لوگ اختلاف پر بیٹھے. ہمارے پاس قرآن ہے، الحمدللہ کافی ہے. الا لہ الحکم والامر، اللہ کا حکم چلے گا، اس لیے کہ اللہ ہی ہم سب کچھ ہے. اور ایک جگہ فرمایا الا لہ الخلق والامر، یعنی ہم مخلوق بھی اللہ کے ہیں اور ہم مخلوق پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. تو لہذا اللہ کی اطاعت واجب ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، پیغمبر ہے چنندہ، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے. آمنا صدقنا کہہ کر آنکھ بند کر کے جو اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے. اس کے علاوہ کسی اور بات کو، کسی اور کی بات کو آنکھ بند کر کے اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، اندھے بن کر کسی بات کو نہیں ماننا ہے. ہاں، کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے.
اگر رسول کی بات آ گئی تو یہ نہیں پوچھنا ہے دلیل دیجئے، قرآن کی بات آ گئی یہ نہیں پوچھنا ہے کہ دلیل دیجئے، حدیث اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، اگر کہہ دیا تو دلیل دیجئے، یہ جو ہے نا گناہ ہے، کفر ہے یہ۔ ہاں اگر کوئی انسان کہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھی دلیل کیا ہے، قرآن سے دلیل دیجئے، حدیث سے دلیل دیجئے۔ تو لہذا اندھی تقلید مت کیجئے، چشمے نکالیے، جو آپ کی آنکھوں پر چشمے ہیں نا مختلف جماعتوں کے، جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی میری جماعت میں یہ مسئلہ نہیں ہے لہذا یہ مسئلہ غلط ہے، چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو چاہے حدیث کا مسئلہ ہو، ایسے ہی ہو رہا ہے، اسی لیے مارے جا رہے ہیں، اسی لیے کاٹے جا رہے ہیں، اسی لیے بے کس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، ذلیل و رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر قرآن کو تھام لو، حدیث کو پکڑ لو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور نہ کوئی گمراہ کر سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے نا بے عزت کر سکتا ہے۔ آج رسوائی جو ہو رہی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا۔ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ اگر باپ کوئی بات کہہ دے، اگر باپ کی بات کو اگر کوئی بیٹا جو ہے نا انکار کر دے، باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے کہا کہ قرآن کو مانو، اس نے کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر بھی ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں، اپنے بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں، اپنے اماموں کی بات کو اہمیت دیں، اپنی جماعت کی باتوں کو اہمیت دیں، نہیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ جس طرح صحابہ اکرام نے اپنے اختلافات کو قرآن حدیث کی روشنی میں دور کیا، آج کا مسلمان بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے اختلافات کو دور کر لیں اور پورے کے پورے متحد ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا کامیابی مسلمان کو ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں آج جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، جس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، اور علماء سو جو پیٹ کے خاطر اپنے پیٹ کو جو ہے نا جہنم کا گڑھا بنا ہوئے ہیں، اپنی پوزیشن کے خاطر، تھوڑی سی عزت کے خاطر، دنیاوی عزت کی خاطر، حالانکہ عزت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اللہ دینے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الْمُؤْمِنِينَ کہا گیا ہے، ان العزت للہ جميعا کہا گیا ہے۔ لہذا عزت کہیں اور نہ تلاش کریں، عزت کا دینے والا اللہ ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے، دنیا میں کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حدیث کو تھامیں، قرآن حدیث کے مطابق عمل کریں، قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دیں، قرآن حدیث کے مطابق جمعے کا خطبہ دیں، قرآن حدیث کے مطابق عیدین کا خطبہ دیں، قرآن حدیث کے مطابق نماز جنازہ، قرآن حدیث کے مطابق ارکان اسلام پر عمل کریں، قرآن حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل جو ہے نا جاری کر دیں، صحیح منہج اور صحیح طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یقینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس طرح صحابہ اکرام متحد ہو کر زندگی گزارے تھے، ہمیں اسی طرح قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ اکرام نے اپنے اختلافات کو قرآن حدیث پر رکھ کر اپنے اختلافات کو دور کیا تھا، یا اللہ آج کے مسلمانوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت زندگی گزارنے، اور جب کوئی سی بات میں مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن حدیث کے پر رکھ کر اپنے اختلافات کو دور کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بچائے اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔